कुरैशी हाउस में हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि कुछ दिनों में ही वहां पर शादी होने वाली थी। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे इंतजामात के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सभी वहां पर मौजूद थे सिवाय अरूज के। जब से उसकी डेट फिक्स हुई थी, उसने तो बाहर निकलना ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये शादी उसके लिए खुशी का नहीं बल्कि उम्र कैद का परवाना थी। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे उसी की शादी की प्लानिंग्स कर रहे थे, और वो अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। वो तो वो बदनसीब थी जो चाहकर भी अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाई थी। मुजम्मिल कुरैशी हंसता मुस्कुराता घर के बड़ों के साथ शादी की डिस्कशन कर रहा था। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि वो बेचारी उसी की वजह से डिप्रेशन में घिरी हुई है। मेहरू बेटा, जाकर अरूज को बुला लाओ, वो भी अपने जेवरात पसंद कर ले। ये ना हो कि आखिरी वक्त में वो कोई हंगामा खड़ा कर दे। सायरा बेगम बेटी को बुलाने के लिए मेहरू को भेज रही थी। मेहरू उनके छोटे भाई की इकलौती बेटी थी, जो उम्र में अरूज से जरा कम थी। मेहरू फूफो की बात सुनकर हंसती मुस्कुराती वहां से उठ गई। आज से 12 साल पहले ही सायरा बेगम के शौहर की वफात हुई, तो तब से वो मायके में ही रह रही थी। हालांकि उनके ससुराल वाले उन्हें अपने घर में रखना चाहते थे, मगर गुल नवाज कुरैशी को ये मंजूर ना था। वो ना चाहते थे कि उनकी बेटी और नवासी दूसरों के रहमो करम पड़े, क्योंकि वो लोग अलहदा घर में रहते थे। और अपनी शौहर की वफात के बाद सायरा बेगम बिल्कुल ही तनहा हो गई थी। उनके देवर उन्हें अपने घर ले जाना चाहते थे, मगर ये सायरा बेगम के मायके वालों को पसंद ना था, तो तब से वो यहीं पर रह रही थी। क्योंकि सायरा बेगम के ससुराल वाले बस ऊपर ऊपर से ही उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाह रहे थे। दिल से तो वो चाहते थे कि उनके साथ ना जाए। गुलनवाज कुरैशी सारी हकीकत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो एक उम्र रसीद शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने लोगों के चेहरे पड़े थे। इसीलिए बेटी के ससुराल वालों के चेहरे पढ़कर ही वो बेटी और नवासी को अपने घर ले आए थे। उस वक्त अरूज की उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी, इसलिए वो अपने नाना के घर जल्दी ही रच बस गई। और वैसे भी उसे शहर में रहने का बहुत शौक था। बाप की वफात से पहले जब वो ननियाल वालों से मिलने शहर आती थी, तो उसका जाने को दिल नहीं करता था। हालांकि उस वक्त वो छोटी सी बच्ची थी, मगर वो भी समझती थी कि शहर में ज़्यादा सहूलियात है, क्योंकि उनके गांव में तो बिजली वगैरह भी ना थी, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर होती थी। इसीलिए ही शौहर की वफात के बाद सायरा बेगम ने मेके वालों की बात मान ली और बेटी को लेकर शहर आ गई। सायरा बेगम के बड़े भाई खालिद कुरैशी का बस एक ही बेटा था, मुजम्मिल कुरैशी। और उनके छोटे भाई फैज़ कुरैशी की भी सिर्फ एक ही बेटी थी, मेहरू। उनके दोनों भाइयों के हाँ पहले बच्चों के बाद कोई औलाद ना हुई थी, और उनकी अपनी भी सिर्फ एक ही बेटी थी। हर वक्त ही गुलनवाज कुरैशी यही बात सोचते रहते थे कि उनकी नस्ल सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि उनके तीनों बच्चों की एक एक औलाद थी, मगर फिर भी वो खुश ना थे। शुरू शुरू में वो हर वक्त ही अपने बेटों से कहते रहते थे कि मुझे अपनी विरासत के लिए और बच्चे चाहिए, मगर खुदा को तो यही मंजूर था। और फिर जब उनके बच्चों की उम्रें भर गई, तो फिर उनकी जुबान को भी ताला लग गया। अरूज आपी, आपको फूफो नीचे बुला रही है। 15 साला मेहरू चहकती हुई अभी ही अरूज के कमरे में आई थी, और आते साथ ही उसे फूफो का पैगाम भी दे दिया था। अरूज जो उसकी आने से पहले रो रही थी, उसे आता देख जल्दी से अपने आंसू हाथों से साफ कर दिए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके साथ बाहर आ गई। लेकिन फिर भी रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। सब लोग तो खुशी में ही मगन थे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अरूज की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होने वाली थी। अरूज और मेहरू अब नीचे आ चुके थे। अरूज आके अपनी माँ के साथ चिपक कर बैठी थी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो न जाने कितने दिनों बाद बाहर निकल रही थी। वो तो डेट फिक्स होने के बाद अपने कमरे में ही रहती थी। वो खाना वगैरह भी वहीं पर ही खाया करती थी। हालांकि सायरा बेगम मुझसे नाराज होती थी, मगर वो उनकी भी कोई ना सुनती थी। वो अपना दुख किसी के सामने ना लाना चाहती थी, क्योंकि जब भी वो मुजम्मिल को देखती तो उसकी आंखें भर आती। इसलिए वो कमरे से बाहर ही ना निकलती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो खुद पर काबू नहीं रख सकती। बेटा, ये देखो अपने जेवरात आज ही बनकर आए हैं।
اگر کوئی مسئلہ ہے تو آج ہی بتا دو، ورنہ بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ سائرہ بیگم مسکراتی ہوئی زیورات کا ڈبہ بیٹی کے سامنے کر رہی تھی۔ اس نے تو بس ایک نظر ہی دیکھا، کیونکہ وہ سب کے سامنے یہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ خوش نہیں، اور دیکھتے ساتھ ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، کیونکہ اس کی آواز تو حلق میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ مزمل کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا اسی کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اسے پسند کرتی ہے۔ عروج نے بھی آج تک اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت ہی مزمل اسے چڑھاتا رہتا اور وہ لگ چڑی کہہ کر پکارتا۔ وہ 2 منٹ بعد وہاں سے اٹھائی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں بار بار آنسوں سے بھر رہی تھی اور وہ انہیں ہاتھوں سے مسل دیے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔ مزمل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیچاری تو بچپن سے ہی اسے پسند کرتی تھی، مگر آج تک اپنی پسند زبان پر نہیں لائی تھی، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی یہی سوچتے تھے کہ اس کی شادی مزمل کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ اس کے گھر کے واحد لڑکا وہی تھا۔ مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کی شادی گھر سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ مزمل قریشی ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں جب گل نواز قریشی کو نواسی کے فرض لے ستایا تو سب سے پہلے انہوں نے پوتے سے ہی بات کی تھی۔ انہوں نے اس بات پر کوئی دباؤ نہ ڈالا، کیونکہ وہ بچوں کی شادی ان کی مرضی سے ہی کرنا چاہتے تھے۔ مگر پوتے کی بات سن کر وہ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ تو ان کی بات پر ہنسنے لگا تھا، کیونکہ اس نے تو کبھی عروج کو اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا، اور ویسے بھی ابھی وہ شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے بزنس کو بہت آگے لے کر جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے عروج میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے ناپسند تو نہ تھی، مگر اس کی پسند بھی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی اسے اپنی پھپھو ذات کے طور پر دیکھا تھا، اور بچپن سے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے چلتے آئے تھے، اسی لیے اس نے آج تک اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور جب اس کے دادا جان نے اس سے اس بارے میں بات کی، تب بھی اس نے اس بات کو مذاق میں ہی ڈال دیا تھا، اور پھر بہت جلد اس بات کو بھلا بھی گیا، کیونکہ یہ 1 سال پہلے کی بات تھی۔ پورے 1 سال پہلے ہی گل نواز قریشی نے اس سے بات کی تھی، کیونکہ وہ تبھی سے ہی عروج کی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں 1 سال تو لگ ہی گیا تھا، کیونکہ وہ کسی ایرے گہرے کے ساتھ نواسی بیانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے لڑکے کی اچھی طریقے سے چھان بین کروائی تھی، اور وہ لڑکا جس سے عروج کی شادی ہو رہی تھی وہ فیض قریشی کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا۔ اس لیے گل نواز قریشی نے اسے نواسی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ عروج بیٹا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ سغرا بیگم ابھی عروج کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر وہ ممانی کی بات پر ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے ان کی بات کو ٹال دیا۔ مگر وہ اب بھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی عروج کو بولنا ہی پڑا۔ نہیں ممانی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ممانی کی بات کا جواب دینے لگی، مگر انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کب سے ہی اسے کھویا کھویا سا محسوس کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم کسی الجھن میں ہو۔ وہ بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی اور ایک لڑکی کا چہرہ پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ ممانی کی بات پر وہ تو سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، کیونکہ وہ تو اس کا کوئی بھی بہانہ نہیں سن رہی تھی۔ نہیں ممانی جان، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اب بھی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ حالانکہ سغرا بیگم کو اس کی بات پر یقین لایا تھا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب تم چلو اور ہم سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے باہر لا رہی تھی۔ وہ بھی مزاحمت کیے بغیر ان کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، کیونکہ اب وہ کوئی بہانہ نہ بنا سکتی تھی۔
اور نہ ہی وہ ممانی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ ممانی کی باتوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کچھ کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو مزمل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی، مگر اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنے آنکھیں صاف کی اور کچن میں چلی گئی تاکہ کام کے بہانے وہ کچن میں رہ سکے۔ مگر کچن میں بھی ملازمہ کام کر رہی تھی، صرف سہیلہ بیگم بھی وہاں کھڑی ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ عروج بیٹا، تم کیوں کچن میں آ گئی؟ اب اپنا خیال رکھا کرو، تم بہت جلد دلہن بننے والی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے عروج سے کہنے لگی۔ اس کی چھوٹی ممانی تھی جو اس سے بڑا پیار کرتی تھی کیونکہ وہ ان کی بیٹی کے ہی لگ بھگ تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ کچن سے باہر نکل آئی۔ سہیلہ بیگم بھی اسی کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی کیونکہ اب کچن میں کوئی کام نہ تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے لگے۔ 9 بجے کا وقت تھا، مگر ابھی تک قریشی ہاؤس میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ پہلے جلدی کھانا کھا لیا کرتے تھے، مگر آج گھر کی خواتین سارا دن ہی شاپنگ میں بزی رہی تھی، اس لیے ملازمہ نے وقت پر کام نہ کیا تھا۔ سب خواتین شاپنگ کے بعد گھر آئی تھی، تبھی ان کے ڈر کی وجہ سے ملازمہ نے کھانا بنانا شروع کیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ پلیٹ پر سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اسے کس نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ سب اپنے اپنے کھانے میں مگن تھے، مگر ایک وہی تھی جو اداس نظروں سے اپنی محبت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے بار بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ قسمت بہت جلد اس پر مہربان ہونے والی ہے۔ اس نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور پھر وہاں سے اٹھ گئی، حالانکہ سب وہیں پر موجود تھے اور اب اس کی شادی کی ہی باتیں چھیڑتی تھی۔ شادی میں صرف 6 دن رہ گئے تھے، مگر ابھی بہت سی تیاریاں رہتی تھی۔ ماں کے ساتھ وہ صبح ناشتے پر آئی تھی کیونکہ وہ خود کو خوش ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی، مگر رونے کی وجہ سے اس کا دل مزید مضبوط ہو گیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ آنسو نہیں بہائے گی۔ وہ یہ نہ جانتی تھی جو اپنی اس کوشش میں ناکام رہے گی۔ جب وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر روم میں بڑے صوفے پر لیٹا وہ موبائل استعمال کر رہا تھا۔ جیسے ہی عروج کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو پھر سے اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتی ہوئی خود پر قابو پانے لگی، مگر وہ بالکل ہی ناکام رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تو بس برستی ہی جا رہی تھی۔ وہ ہنستا مسکراتا موبائل استعمال کر رہا تھا اور ادھر عروج کا دل نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پھر عروج ڈائننگ روم کی طرف چل پڑی تھی۔ حالانکہ اسے ڈائننگ ایریا میں جانا تھا، لیکن وہ تو ڈائننگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ حالانکہ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے قدم نہیں روک پا رہی تھی، وہ بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور پاگلوں کی طرح اسے گھومنے لگی تھی، مگر اب تک اسے عروج کو نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے موبائل میں ہی لگا ہوا تھا۔ اچانک سے اس کی نگاہ عروج پر پڑی تو وہ مسکرا کر بیٹھا۔ کیسی ہو مسز احمد افندی؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا کیونکہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام احمد افندی تھا، مگر وہ ابھی تک اس کا شوہر نہ تھا کیونکہ ان دونوں کی صرف منگنی نہیں تھی، نکاح تو ابھی باقی تھا، لیکن پھر بھی اسے چھیڑنے لگا تھا۔ اس کی بات پر تو وہ غصے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مسٹر مزمل قریشی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، اسی لیے ایسے ہی کسی کا نام میرے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ تو کہنے والی تھی کہ ورنہ وہ شادی ہی نہ کرے گی، مگر وہ یہ نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ اسے اپنی ماں کی عزت کا خیال تھا۔ وہ بچپن سے ہی رشتہ داروں کی باتیں سنتی ہوئی آئی تھی جو ہر وقت اس کی ماں کو تانے دیتے کہ وہ اکیلی بیٹی کی تربیت کیسے کرے گی، مگر پھر اس کی ماں نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی تھی۔ بس اس کی محبت ہی اس کی ماں کی تربیت کے آڑے آ گئی تھی، اس لیے ہی وہ نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ جب اس کا رشتہ طے ہوا تھا تو اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی تھی، مگر اس میں بھی وہ ناکام رہی تھی اور گھر والوں نے یہی سمجھا کہ غلطی سے اسے کرنٹ لگ گیا تھا، مگر وہ تو جان بوجھ کر ہی گیلے ہاتھوں کے ساتھ پلگ میں سوئچ ڈالنے لگی تھی۔
لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، اس لیے وہ بچ گئی۔ اس کے بعد اس نے بھی دوبارہ خودکشی کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ اسے بھی احساس ہو چکا تھا کہ وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے، اور پھر اس نے اس اذیت کو سہ لیا اور آج تک سہتی آئی تھی۔ آج سے 4 ماہ پہلے اس کا رشتہ احمد افندی کے ساتھ ہوا تھا، مگر شادی کچھ ماہ بعد ہونا قرار پائی تھی، اور اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جس سے وہ اتنے ماہ بچتی ہوئی آئی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکی تھی، اس لیے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے آ گئی تھی۔ مگر اس کے جاتے ہی مزمل قریشی نے کہکا لگایا اور پھر سے اسے نک چڑھی بھی کہا تھا۔ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے نک چڑھی کے الفاظ بھی سن چکی تھی، لیکن پھر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں تو کسی آبشار کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اوپر آ گئی تھی، حالانکہ وہ ماں کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے گئی تھی، مگر اب اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی جو وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر سکتی۔ اللہ جی، اگر آپ اسے میرے نصیب میں لکھ دیتے تو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کعبہ کی طرف منہ کیے کھڑی تھی، مگر اسے تو یہی سمجھ لی آ رہی تھی کہ وہ کیا دعا کرے۔ اس کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑتے رہ گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی شادی کے دن قریب ہی آتے جا رہے تھے، مگر پھر اچانک سے اس کے دل سے دعا نکلی کہ کس طرح یہ شادی ٹل جائے، تو اسی وقت ہی اس کی دعا نے قبولیت کا درجہ حاصل کیا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب انسان گر گرا کر رب سے دعا کرتا ہے تو رب اس کی کوئی دعا نہیں ٹالتا۔ وہ بھی اس وقت اداس دل کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب سے اپنی محبت مانگ رہی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی شادی میں بس 5 دن رہ گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ لب ہلائے جا رہی تھی۔ اس نے تو اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بہے جا رہی تھی اور اس کے لب بھی اپنی خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے تھے۔ دعا کرنے کے بعد وہ وہاں کھڑی درود و پاک پڑھنے لگی، کیونکہ بچپن سے ہی اسے درود پاک پڑھنے کی عادت تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے باپ نے اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا کوئی بھی پریشانی ہو تو تم درود پاک پڑھ لیا کرو، اسی لیے وہ آج تک ان کی بات کو پلو سے باندھے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں پر کھڑی آنسو بہاتی رہی اور اپنے خدا سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی رہی۔ جب اس کے دل کو کچھ اطمینان ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ بار بار اسے اپنی ماں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جسے ناشتے پر بلا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پورے 20 منٹ لگا کر گئی تھی، مگر جیسے ہی باہر گئی تو سب نے ابھی تک ناشتہ شروع نہ کیا تھا، کیونکہ ناشتہ بننے میں ابھی وقت تھا۔ وہ مضبوط لہجے کے ساتھ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ نے ناشتہ سرو کیا تو وہ بھی خود پر قابو پاتی ہوئی چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے دل میں عجیب سا ایک سکون آ گیا تھا، حالانکہ وہ ہر وقت خدا سے دعائیں مانگتی رہتی تھی، مگر آج تک اسے ایسا سکون کبھی میسر نہ آیا تھا، کیونکہ اس نے گر گرا کر اور درود پاک کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور ان 4 دنوں میں وہ بالکل بھی نہ رول تھی، بلکہ مضبوطی کے ساتھ یہ سب کچھ فیس کر رہی تھی۔ قریشی ہاؤس دلہن کی طرح سجا کھڑا تھا، کیونکہ آج عروج کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پولر والی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ابھی تک اس کی ماں کہہ کر گئی تھی کہ تھوڑی دیر میں پولر والی آتے ہوگی۔ 10 منٹ کے اندر ہی پولر والی آ گئی تھی اور اسے تیار کرنے لگی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تھے، حالانکہ رخصتی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے وہ کیوں دل کو مضبوط کیے بیٹھی نہیں تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ خوبصورت دلہن بن کر اپنے کمرے میں بڑے صوفے پر بیٹھی مہرو کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی مہرو اس سے کہہ کر گئی تھی کہ 10 منٹ میں آ کر ہی وہ اسے لے جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد مہرو اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے لے آئی تھی، کیونکہ بارات کے آنے میں ابھی تھوڑا ہی وقت رہتا تھا۔ مہرو اسے سیدھا لان میں لے آئی تھی، کیونکہ لان میں ہی بارات کا سارا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر طرف کرسیاں ہی کرسیاں تھی، سارا انتظام بڑے اچھے سے کیا گیا تھا۔ اس اسٹیج پر بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی، ایک بار بھی اس کا دل نہیں دھڑکا تھا، نہ جانے کیوں اتنی مضبوط ہو کر بیٹھی تھی، حالانکہ اب اس کی محبت لوٹنے میں بس کچھ وقت ہی رہ گیا تھا۔ اچانک ہی اس نے محسوس کیا
کہ اس کے گھر والوں کے چہروں پر عجیب سا تناؤ ہے. ہر کوئی رازداری کے ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگا تھا. جب اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل تک نچ گیا. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ غلط ہوا ہے. پھر ہر طرف ایک شور سمجھ گیا کہ دلہا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. یہ بات اس کی سماعتوں تک بھی پہنچ چکی تھی. اچانک سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے عروسی جوڑے پر آن گرا. حالانکہ وہ احمد افندی کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر وہ بھی اشک بہائے نہ رہ سکی تھی، کیونکہ گھر کے سبھی افراد ہی آنکھوں میں آنسو لیے پریشانی کے عالم میں نہ جانے کس کو فون کر رہے تھے. ہر کسی نے ہی اپنے اپنے فون پر احمد افندی کے گھر والوں کا نمبر ملایا رکھا تھا، مگر کوئی بھی نہیں کال اٹھا رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے ہی احمد افندی کے چاچا نے اطلاع دی تھی کہ دلہا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ احمد کو لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی. مہرو اب اس کے پاس اسٹیج پر ہی آ چکی تھی. وہ عروج کا ہاتھ پکڑے اسے تسلی دینے لگی تھی، مگر مہرو کی تسلی اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی. وہ بس آنسو ہی بہائے جا رہی تھی. اس کے دل کو عجیب سا دھڑکا لگ گیا تھا. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے. 15-20 منٹ تو کوئی خبر ہی نہ آئی. ہر طرف افراتفری کا سما تھا. مہمان ادھر سے ادھر چامگوئیوں میں لگے ہوئے تھے. اچانک سے ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی. عروج کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا. مہرو نے جلدی سے اسٹیج سے اتر کر نیچے کی طرف بھاگ کر آئے، کیونکہ انہیں وہاں پر کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. مگر جب وہ لوٹی تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کیونکہ احمد افندی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا. یہ خبر سن کر تو عروج بے ہوش ہی ہو گئی تھی. مہرو اس کو چیرہ تھپتھپا رہی تھی، مگر وہ بالکل ہی نہیں اٹھ رہی تھی. پھر وہ بھاگتی ہوئی اسٹیج سے نیچے آئی اور سایہ بیگم کو بلا کر اسٹیج پر لے گئی. وہ بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ تو بالکل ہی ارد گرد سے بیگانہ بے ہوشی کی حالت پر صوفے پر گری پڑی تھی. سایہ بیگم جو داماد کی موت کی خبر سے پہلے ہی غمگین تھی، بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر تو اور بھی زیادہ ان کا دل پھٹنے لگا تھا. جلدی جلدی وہاں سے مزمل اور فیض قریشی بھی آ گئے تھے. جیسے ہی فیض قریشی نے بانجی کی ایسی حالت دیکھی تو مزمل کو ڈاکٹر کو فون کرنے کا کہا اور فوراً سے فون کان سے لگا کر اسٹیج سے اتر آیا. 20 منٹ کے اندر ان کے فیملی ڈاکٹر وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کوئی ایسا انجیکشن لگایا کہ عروج کو فوراً ہی ہوش آ گیا، کیونکہ وہ تو صرف صدمے کی وجہ سے ہی بے ہوش ہوئی تھی. مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا تو وہ پھر سے آنسو بہانے لگی. وہ صرف آنسو ہی نہیں بہا رہی تھی، بلکہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی. حالانکہ وہ خود بھی احمد سے نہیں شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے یہ کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ احمد بھی اپنے والدین کا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ احمد ایک اچھا انسان تھا. وہ ہمیشہ اس سے بڑی عزت سے پیش آتا تھا. منگنی کے اس دورانیے میں وہ کبھی کبھار ان کے گھر آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ بھی عروج کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، مگر وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے اسے بس شادی نہیں کرنا چاہتی. مہرو اب اسے سہارا دے کر گھر کے اندر لے گئی تھی. مہمان بھی ایک ایک کر کے جانے لگے تھے، مگر ابھی تک کچھ لوگ موجود تھے. گل نواز قریشی نے دونوں بیٹیوں اور پوتوں کو فوراً اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا، جنہوں نے ایک ایسی بات کی کہ کسی کو بھی ان کی بات پر یقین نہ آیا. وہ عروج کا نکاح مزمل قریشی کے ساتھ کروانا چاہ رہے تھے، مگر سب ہی ان کی بات پر ہکا بکا کھڑے تھے. نہیں دادا جان، میں اتنی جلد بازی میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے. میں کیسے بنا سوچی سمجھی نکاح کی حامی بن لوں؟ وہ غم و غصہ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہنے لگا تھا، کیونکہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا. اس لیے تو آج تک عروج کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا. مگر جب گل نواز قریشی نے پوتے کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ بھی دل برداشتہ ہو کر خاموش ہو گیا. پھر اس نے آگے بڑھ کر دادا کے جوڑے ہاتھ نیچے کیے اور ان کے گلے لگ گیا. گل نواز قریشی کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی. انہیں اپنے پوتے سے یہی امید تھی. وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی بات نہ اٹالے گا. حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عروج میں انٹرسٹ یہی رکھتا، مگر اب خاندان کی عزت صرف ایک صورت کے ہی بچائی جا سکتی تھی. حالانکہ سبھی کو یہ معلوم تھا کہ عروج کا دلہا اب اس دنیا میں نہیں رہا.
مگر گل نواز قریشی بھی ڈر رہے تھے، کیونکہ زمانے والوں کے منہ پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب ایک مرتبہ ان کی نواسی گھر میں بیٹھ گئی تو پھر اسے دوبارہ بیاہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں پر اگر آخری وقت میں لڑکی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر نہ چلی جائے تو اسے بدبخت کہتے تھے، اور ایک بدبخت لڑکی سے کوئی بھی اپنی بیٹے کی شادی نہیں کرانا چاہتا تھا۔ اسی لیے گل نواز قریشی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ مہرو کے ذریعے جب عروج تک یہ بات کی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، بلکہ اس کا پورا جسم ہی کانپنے لگا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، حالانکہ وہ خود ہی مزمل کو پسند کرتی تھی اور اس سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ان حالات کو بالکل بھی وہ فیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر احمد افندی کے والدین اور اس کے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، اور وہ بیچاری تو نرم دل کی مالک تھی، اس لیے ہی ہر کسی کا دکھ اسے اپنے سینے پر محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ اپنی محبت سے نکاح پر انکار تو نہیں کر پائی، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو ہونے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر قریشی ہاؤس کے سبھی لوگ اس کے کمرے میں موجود تھے، اور نکاح خواہ بھی اب وہیں پر آ چکے تھے۔ مہمان چلے گئے تھے، اکا لوگ ہی رہ گئے تھے، وہ بھی قریشی خاندان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ 10 منٹ کے اندر ہی اندر مولوی صاحب نکاح پڑھا کر باہر جا چکے تھے، مگر اس کا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے ہر کسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مزمل کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، مگر اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وقت اسے اس چوراہے پر لا کھڑا کرے گا، اسے اس کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی، اور پھر بھی وہ آنسو بہا رہی ہوگی۔ اب اس کی بڑی مامی یعنی کہ اس کی ساس اسے سہارا دے کر مزمل کے کمرے کی طرف لا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ بھی اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد وہاں سے جانے لگی تھی، مگر جاتے جاتے وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر کہنے لگی، بیٹا، جو لوگ حالات کا مقابلہ مردانہ وار کرتے ہیں، خدا ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری جان، تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا، تم اپنے گھر میں ہی موجود ہو۔ تھوڑی دیر پہلے کے واقعے کو ایک برا خواب سمجھ کر بلا دو اور دل سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ وہ اپنی عزیز جان بھانجی کو سمجھانے لگی تھی، حالانکہ وہ ان کے شوہر کی بھانجی تھی، مگر وہ بچپن سے ہی یہ رہ رہی تھی تو بالکل اسے اپنے مزمل کی طرح ہی لگتی تھی۔ اسے سمجھانے کے بعد وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر عروج کی آنکھیں تو برستی ہی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مزمل قریشی کمرے میں آیا تو وہ بھی بالکل خوش نہیں لگ رہا تھا، مگر عروج نے اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ تو سر جھکائے بیٹھ اور وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا، اور اس سے دور ہی ایک کرسی پہ بیٹھ کر ہاتھ سے مکہ بنا کر اپنے سر پر مارنے لگا تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سب میں عروج کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بڑوں نے ہی اسے اس نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ادھر سے ادھر کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی عروج کی طرف نہیں دیکھا تھا، جو 16 سنگھار کیے بیٹھی تھی، حالانکہ اس نے یہ تیاری احمد کے لیے کی تھی، مگر اسے نہ دیکھ پایا تھا۔ وہ تو اپنی دلہن کو دیکھنے سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا، مٹھیوں میں بال جگڑے دبی دبی آواز میں چلانے لگا سا۔ اسے یوں چلاتا دیکھ کر وہ دکھ جیسے گھبرا گئی تھی، اس کے آنسوں میں مزید تیزی آ گئی۔ وہ جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی اب اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، مگر وہ اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ اچانک سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو اٹھا کر دیوار پر مارنا شروع کر دیا، جس میں زیادہ تر پرفیومز کی شیشیاں تھیں۔ جیسے ہی پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹی تو کمرے میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی، مگر یہ خوشبو اس وقت ان دونوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہی رہی تھی، اور دوسری طرف وہ پاگلوں کی طرح سب کچھ ادھر سے ادھر پھیل رہا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ اسے عروج سے کوئی نفرت نہیں تھی، مگر اس کا ذہن ہی نہیں بن رہا تھا، کیونکہ اس پر ہی اچانک یہ فیصلہ تھوپا گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بیڈ کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے عروج نے اپنی طرف اسے آتا دیکھا تو وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو
اس کے رخساروں کو بھگا رہے تھے۔ کاجل بہہ کر اس کی گوری رنگت کو کالا کر چکا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھی۔ وہ تو بس آنسو ہی بہائی جا رہی تھی۔ وہ اب بالکل اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، اگر پوچھ بولا نہ تھا، کیونکہ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کے بولے بغیر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں واضح طور پر ہی ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف گیا، پھر الٹے قدموں واپس لوٹ آئے۔ وہ اب کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اس سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی وہ سوچتا کہ وہ کیوں اتنا پاگل ہو رہا ہے، ایک نکاح ہی تو ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دماغ پھر سے حاوی ہو جاتا۔ وہ ساری چیزیں ادھر سے ادھر پھینکنے لگتا اور پھر اسی غصے کے ساتھ کمرے سے باہر وہ نکل گیا۔ جاتے وقت اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ اب بھی وہیں پر بیٹھے تھی۔ اس کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو کہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی دعا اس کی اس طرح قبول ہوگی یہ وہ نہ جانتی تھی، مگر اب سب کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ یہ خدا کی مرضی تھی اور خدا اپنے فیصلوں پر قادر ہے۔ کسی میں بھی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر وہ وہیں پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے بد قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس کی محبت اس کے ہاتھ آنے کے باوجود بھی اس کے کسی کام نہ آئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر وہ ابھی تک آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ بھی پھر سے واپس نہ آیا تھا۔ وہ اب ڈریسنگ روم کے صوفے پر آنکھیں مونڈے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اب تک تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس وقت تو وہ دادا کے جڑے ہاتھ دیکھ کر نکاح کی حامی بھر گیا تھا، مگر اب اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ عروج سے شادی کرے گا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر جانے لگا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو عروج کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ جب وہ کمرے سے باہر گیا تھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ روتی بلکتی بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اسے اوپر سکون نہیں مل رہا تھا۔ سکون تو اسے نیچے بھی میسر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے نیند آ گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور وہ بالکل اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے عروج کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ عروج کے ہونٹوں پر لگی لال رنگ کی لپسٹک اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں پر بیٹھا اسے تکتا رہا، پھر خود کو سنبھال کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو اس کا دل اب چاہنے لگا ہے وہ جان بوجھ کر خود کو اذیت دے۔ وہ ابھی بھی اسی ٹراما سے نہ نکل پایا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ پھر وہ باتھ روم میں گھس گیا، کیونکہ شیروانی میں اسے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس باہر نکل آیا، مگر جب اس نے عروج کو دیکھا تو اسے اس کے آرام کا بھی خیال آنے لگا، کیونکہ وہ بیچاری بھی تو شام سے اتنے بھاری جوڑے کو پہنے ہوئے بیٹھی تھی، مگر وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سو رہی تھی اور اب وہ اس کے پاس پڑے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ تو اس پر سے نظریں بھی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کا دل کسی اور ہی طرف جانے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنے دل کو اس راستے سے پکڑ کر واپس لا رہا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ وہ بار بار اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس کا دل اب اس کے قابو سے نکل چکا تھا۔ آج سے پہلے اس نے عروج کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اس کی خوبصورتی سے ناآشنا تھا، مگر جب آج اس نے یوں دلہن بنے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا، مگر وہ یہ بات ماننے سے خود ہی انکاری تھا۔ اس کا دماغ اب بھی بار بار سے ورغلا رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، اس نے خود ہی حامی بری تھی، مگر اس کا دماغ نہ جانے کیوں اسے ورغلانے میں لگا ہوا تھا۔ پہلے اس نے سوچا
کہ وہ بیڈ پر جا کر سو جائے، مگر اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر سو رہی ہے اور وہ آرام سے بیڈ پر سے، اس لیے وہ وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھیں موند گیا۔ پھر وہ اس پر سے نیل کی دیوی مہربان ہوگی اور وہ بھی نیل کی وادیوں میں کھو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک زمین پر ہی سو رہی تھی، مگر اب وہ مکمل طور پر زمین پر لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ نیند میں اسے یہ تک پتا نہیں چلا تھا کہ وہ اب بیڈ کے سہارے نہیں بلکہ مکمل طور پر زمین پر سوئی ہوئی ہے۔ وہ اب اسے صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آنے لگا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو روکنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم تو رک ہی نہیں رہے تھے۔ لکھا اپنی طاقت دکھا رہا تھا اور وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ بالکل اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ عروج کے ماتھے پر بندیا کے ساتھ ساتھ لٹیں بھی لہرا رہی تھی، کیونکہ پنکھا فل سپیڈ سے چل رہا تھا اور وہ سکون سے سو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ روتی رہی تھی۔ اور جب اسے نیند آئی تو پھر اس کی نیند ہی علاق ہوگی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ عروج کے چہرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا مگر اس کا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ وہ اب اس کے چہرے پر آئی لٹیں ہٹا رہا تھا۔ جیسے اس کا ہاتھ اس کی ناک سے ٹچ ہوا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اسے اپنے قریب دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں رولے کی وجہ سے بہت زیادہ سوج چکی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ باتھ روم کی طرف چل دی۔ جب تک وہ باتھ روم میں رہی وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ ایک رات کے اندر ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، کیونکہ شاید وہ آج تک اپنی محبت سے انجان تھا۔ اس محبت کو لڑائی سمجھتا تھا مگر اس نوک چوک میں ان دونوں کی محبت چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ آج تک نہیں جسے پہچان پایا تھا، مگر آج جب اسے دلہن بنے دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکل آئی تھی، تو بلو کلر کے سلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پر دوپٹہ پھیلائے ہوئے باہر کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے کاندھوں کو چھو رہے تھے، کیونکہ وہ لمبے بال نہیں رکھتی تھی۔ اسے تو لمبے بال پسند ہی نہیں تھے۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ڈرائر سے اپنے بال خشک کرے گی اور وہ پاگلوں کی طرح اسے بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ نہیں ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی اس کی نظروں سے کچھ عجیب سا ہی محسوس کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی مزمل قریشی نے دیکھا کہ اسے دیکھ رہی ہے تو رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی تک اس نے نائٹ ڈریس بھی چینج نہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو اٹھتے ہی اس کا دیدار کرنے لگا تھا۔ جب اسے اور کچھ نہ سوجا تو اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا اور وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی باہر جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی فریش ہو کر باہر نکل آیا اور کنگا دے کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ ایک رات میں ہی ان کے درمیان ایک عجیب سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ بولے بغیر بھی ایک دوسرے کی بات جیسے سمجھ رہے تھے، کیونکہ ان کا سارا بچپن ایک ساتھ ہی تو گزرا تھا۔ اور روز بھی اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا ہو چکا ہے۔ وہ جو کل بس روئی جا رہی تھی اب خود کو ذرا مضبوط کر لیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ جب نیچے پہنچے سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور ان دونوں کو یوں اکٹھا آتا دیکھ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ سائرہ بیگم نے تو آنکھوں میں ان کی نظریں اتاری تھی اور وہ دونوں ان کے پاس آتے ڈائننگ ٹیبل پر آ کے بیٹھے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ گاہے بگاہے وہ عروج پر بھی نظر ڈال لیتا تھا، وہ بھی اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی جان بوجھ کر وہ اوپر نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اوپر دیکھا تو اس کی آنکھیں پڑھ لے گا۔ حالانکہ آج تک اس کی آنکھیں نہیں پڑھ پایا تھا، مگر اب نکاح کے بعد اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اس کے جذبات جان جائے گا، اس لیے وہ نظریں جھکائے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اب بھی ان کے درمیان دوریاں ہی تھی، حالانکہ وہ دونوں اس دوری کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر آج تک کسی نے پہل نہیں کی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی
کہ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں آیا اور آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے عروج کا ہاتھ پکڑا، اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ عروج، اب میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر اب میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ نکاح کے بعد اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ اسے قبول کرتی بھی ہے یا نہیں، حالانکہ وہ اسے پہلے ہی قبول کر چکی تھی۔ اس کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے نظریں جھکائی بیٹھی رہی۔ عروج، اگر تم کچھ بولو گی نہیں تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا؟ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹ لیتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو نہ جانے کب سے اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اب کی بار عروج کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مزمل، وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے نہیں چاہتی تھی، مگر وہ غلط سمجھ رہا تھا۔ لیکن جب عروج نے اپنی بات مکمل کی تو اسے بھی ساری بات سمجھ آئی۔ وہ اب پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ مزمل، میں احمد کو مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے مر گیا۔ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ اپنے محبوب کے سامنے اس غلطی کا اعتراف کر رہی تھی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ وہ بیچاری تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی دعا کی وجہ سے وہ اسے مرا ہے، حالانکہ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، اور خدا جس کی جتنی زندگی لکھ دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ ایک دن تو کیا ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ عروج، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اس لیے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اسے گلے سے لگائے سمجھانے لگا تھا، مگر وہ تو پاگلوں کی طرح بس روئے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے دل میں آج تک احمد کے مر جانے کا گرد تھا۔ حالانکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ اتنی معصوم تھی کہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ہی سب ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہی اس سے شادی نہ ہونے کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ عروج کے منہ سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سن کر وہ جیسے دم بخود رہ گئی تھی، کیونکہ آج تک اس نے اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا اور اس کے جذبات سے بھی بے خبر تھا۔ مگر اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو گلے سے لگائے بیٹھا، اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا، کیونکہ وہ اسے دل و جان سے پسند تھی اور وہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزار سکتا تھا۔ اس کے سمجھانے پر عروج بھی کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے اب اس کا رونا بھی مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ اتنی ساری مشکلات کے بعد اب عروج کی زندگی سنور چکی تھی اور اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، وہ ایک دوسرے کی قربت میں خوش رہنے لگے تھے۔ عروج بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس نے اپنے بچپن کی محبت حاصل کر لی تھی، اور وہ بھی بہت خوش تھا، کیونکہ عروج جیسی ہم سفر ہر مرد کا ہی خواب ہوتی ہے۔